अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। हमारी मखलूत हुकूमत ने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। शहबाज शरीफ का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज कह रहे थे कि हमने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। 16 महीनों में मुल्क जब डूब रहा था तो उस वक्त हमने संभाला और डिफ़ॉल्ट होने से इस मुल्क को बचाया। अब तरक्की और खुशहाली भी हम लेकर आएंगे। मुस्लिम लीग नून नया बयानिया सेट करने की कोशिश कर रही है और वो कह रहे हैं कि खुशहाली आएगी, इस मुल्क को एक बार फिर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे और वो माशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर होगा ये मुल्क। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां तो भरपूर हैं, लेकिन कल के फैसले के बाद अभी भी इफ़ और बट्स की बात हो रही है, अगर मगर की कंडीशन है। तो सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून सियासी कशमकश का शिकार है। गैर यकीनी की सूरत हाल अभी भी बरकरार है, तो कोई बड़ा फैसला हो सकता है। 21 अक्टूबर के वाले से ओवरऑल तो तैयारियां हैं। मुस्लिम लीग नून चूँकि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी तो ही मोमेंटम गेन कर पाएगी। क्या ये सारा कुछ इतना आसान होगा और कोई बड़ा रिलीफ इनको मिलेगा? दूसरी तरफ इंतखाबात मुलतवी होने की खबरें भी हैं, और क्या ये ऐसा कुछ होगा? अगर होता है तो वो सियासी तौर पे और ख़ास तौर पे आइनी तौर पे एक नया बहरान साबित हो सकता है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गिले शिकवे कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और इसके ऊपर बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। सियासी तौर पे ज़ाहिर है एक मोमेंटम तो ज़रूर मिलेगा, और इस मोमेंटम की वजह से शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने नंबर्स भी बेहतर करने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये सूरत हाल इसलिए भी इतनी आसान नहीं होगी चूँकि इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पे एक बहुत बड़ा एक स्पेस भी है, और गो के टॉप लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह तो सड़कों पे नहीं है, उनको सियासी तौर पे उस तरह की एक्टिविटीज़ भी उनकी नहीं है। लेकिन आगे चल के ज़ाहिर है अगर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ये ग्राउंड मिलता है तो वोटर्स तो उनका ज़रूर है। उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो हमें गायब नज़र आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बिल्कुल अपनी जगह हैं, और मुस्लिम लीग नून की तरफ मामलात टिल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब खानज़दा चट्टान साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इससे आपका ताल्लुक़ है। खानज़दा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। शुक्रिया मेरा भाई। आप किस तरह देखते हैं? एक तो इस वक्त चूँकि सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून तो एक्टिविटीज़ कर रही है, आपका मुतालबा शुरू से ही था कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस तो चलो 90 दिन में नहीं हो रहे, अब जनवरी के इख्तिताम तक आपको इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल जब हम देखते हैं, खानज़दा साहब आपका तो ज़रा एक लंबा पॉलिटिकल करियर है, इलेक्शंस में कोई 3 महीने भी नहीं रहे, अगर हम जनवरी की बात कर लें तो डेट तो अभी हमें नहीं मिली। सियासी माहौल नहीं बन सका, वैसा मोमेंटम नहीं है, तैयारियां नहीं है। अभी भी आप और आप जैसी दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो ये समझती हैं कि शायद इलेक्शंस नहीं होंगे वक्त पर। ये तहफ़्फ़ुज़ात आम वोटर को भी हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन अभी तक तारीख नहीं दे सका कि इलेक्शंस कब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान करना चाहिए। इस तारीख को कागजात जमा होंगे, इस तारीख को जांच पड़ताल होगा और इस तारीख को इलेक्शन होगा। और जब तक शेड्यूल ऐलान नहीं होगा तो इलेक्शन के सरगर्मियाँ जोर और शोरों से शुरू नहीं हो सकते हैं। और हम इसलिए मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मुल्क में इलेक्शन हो। हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की जो मसाइल है, जो दो तो सबसे बड़े मसाइल है। एक मसला है हमारा दहशतगर्दी का, जो हर हफ्ते में 2 खुदकश हमले हो जाते हैं बलूचिस्तान में और पुख्तनख्वा में। हर रोज टारगेट किलिंग हो रही है, जिसमें हमारी पुलिस के नौजवान, जिसमें हमारे बॉर्डर पे हमारे फोर्सेस के नौजवान शहीद हो जाते हैं। सिविलियन लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। दूसरा हमारा मसला है मईशत का।
کہ پاکستان کا معیشت کے بہت برے حالات ہیں اور اس کی وجہ سے مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے اور غریب عوام کا قوت خرید جو ہے روزمرہ جو معاملات ہے اس کا بالکل ختم ہو رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان دو مسائل کا دو ہی حل ہے. نمبر ایک حل الیکشن، دوسرا حل صاف اور شفاف الیکشن. یعنی صرف الیکشن سے بھی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. خانزادہ صاحب یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا مطالبہ بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈے فرسٹ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اس معاملے پہ، لیکن آپ کے ساتھ نہ تو مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے، نہ مسلم لیگ نون اس طرح کا کوئی ارادہ شو کر رہی ہے. تو یہ صاف الیکشنز، شفاف الیکشنز کیسے ہوں گے؟ ابھی سے ہی اس کے اوپر اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں. دوسرا، الیکشن کمیشن تو ابھی اعلان ہی نہیں کر رہا کہ الیکشنز ہوں گے کب. 3 مہینے سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا اگر ہم جنوری کے آخری ہفتے کی بات کریں. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی کیسے؟ اور ان حالات میں اگر اسی کنڈیشن میں الیکشنز ہوئے تو ان الیکشنز کے نتائج کون قبول کرے گا خانزادہ صاحب؟ دیکھیے جی، نتائج کوئی قبول کرے یا نہیں کرے، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی مانے یا نہیں مانے. جی، اگر داندلی ہو جاتی ہے تو وہ ساری دنیا کو نظر آ جاتی ہے کہ داندلی ہوئی ہے، سیاسی انجینئرنگ ہوا ہے، حکومت بنایا گیا ہے. حکومت بنا نہیں ہے، حکومت کو لایا گیا ہے. یہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی آج کل کے دور میں. اور اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو جاتا ہے تو جس کا مرضی وہ کہے کہ داندلی ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق پڑے گا اس سے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کریں گے اور 5 سال کے لیے منتخب حکومت آئے گا عوام کے ووٹ کے ذریعے. یہ میں کوئی مطلب ہے کوئی پامسٹ نہیں ہوں کہ میں کوئی پیشن گوئی کر رہا ہوں. میں ماضی کے تجربات سے آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ سے بنگلہ دیش چلا گیا، آپ کے 90,000 فوجی قید میں آ گئے، آپ کی زمین پہ قبضہ ہوا، آپ نے صاف اور شفاف الیکشن کیا، پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس ملک کا وزیر اعظم بنا. آپ اس کے بعد دیکھ لیں آپ کے ملک کا نقشہ بدل گیا، پاکستان ایک کی طاقت بن گیا. اس کے بعد اب ضیاء الحق کا دور آ جاتا ہے، آپ کے ملک کا وفاق کتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان مزید اکٹھا نہیں رہ سکتا ہے، پاکستان ٹوٹ جائے گا. آپ الیکشن کرتے ہیں، الیکشن کے بعد محترمہ کی حکومت آ جاتی ہے اور آپ کا ملک دوبارہ آپ کا وفاق مضبوط ہو جاتا ہے. مشرف کے دور میں آپ کے سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا جاتا ہے، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو جاتا ہے، ٹرائبل زیریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عسکریت پسند یہ مارگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں. لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ چینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ الیکشن کرتے ہیں، عوام کے ووٹ کے ذریعے حکومت بن جاتا ہے، پھر آپ اتنے طاقتور بن جاتے ہیں. ایک دور ایسا تھا کہ یہ اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کی گاڑی کو ہمارے ٹریفک پولیس والے، یہ موٹر وے پولیس والے رکتے تھے، وہ نیچے اتر کے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کو لاتے مارتے تھے. پھر آپ نے الیکشن کیا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، سوات پہ جھنڈا لگ گیا، بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع ہوا. آپ اتنے طاقتور بن گئی کہ 9 مہینے تک آپ نے نیٹو کانوائی کو رکا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. امریکہ وہ ملک ہے جنہوں نے ناگاساکی ہیروشیما پہ ایٹم بم استعمال کیا. جاپان جیسے مضبوط ملک سے ابھی تک انہوں نے ایکسکیوز نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے پاکستان سے انہوں نے معافی مانگ لی. آپ نے امریکہ کے مخالفت کے باوجود ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا. ٹھیک ہے. آپ نے امریکہ کے مخالفت کے باوجود گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا. ملک کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. لیکن پھر آپ نے ایک نئی تجربے کی. پھر 2013 کا جو آپ نے الیکشن کیا تو وہ آروز الیکشن تھا. ملک کا کیا حال ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دوسرا تجربہ کیا، ایک ہائیبریڈ حکومت لایا عمران خان کی شکل میں. آپ ملک کے حالات دیکھ لیں تو کیا ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ صرف الیکشن ضروری نہیں ہے، الیکشن صاف اور شفاف ضروری ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن صاف شفاف الیکشن سر کیسے ہوں گے خانزادہ صاحب؟ اس کے لیے الیکشن کمیشن کا بالکل جانبدار ہونا یا اس وقت تو غیر جانبداری چیلنج ہو رہی ہے
تو اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا نیوٹرل ہونا بہت ضروری ہے. میں بالکل الیکشن کمیشن کا بات نہیں کرتا ہوں. اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے. نیت تو ٹھیک ہے, لیکن اخوانزادہ صاحب نیت کے علاوہ یہاں پہ اور بھی ایلیمنٹس ہیں نا, ان ایلیمنٹس کو آپ کیسے بیلنس کریں گے؟ بات تو مکمل کرنے دینا, پھر آپ کی یہ سوال کا ضرورت نہیں پڑتا. ٹھیک. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو, جس طرح ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے دعویٰ کیا ہے, جس طرح اس پی آر نے پریس کانفرنس کیا کہ ماضی میں ہم سے غلطی ہو گئی ہیں, آئندہ ہم سے اور نظر بھی آ رہا ہے, ابھی تک ہمیں کوئی ایسے ایویڈنس نہیں ملے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں کہ کسی کو آگے لائے. یہ تو ایک ہمارا عادت سا پڑ گیا ہے کہ تو اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں, ورنہ مجھے کوئی سیاسی ورکر کے حیثیت سے ابھی تک کوئی اس طرح کا ایویڈنس نظر نہیں آیا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ الیکشن ہمارا اسٹیبلشمنٹ کسی کو لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ حقیقی معنوں میں ہو جاتا ہے نیوٹرل, تو پھر آزاد الیکشن صاف بھی ہوگا, شفاف بھی ہوگا. اور مجھے ایک امید پیدا ہوا ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے. سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس آیا ہے, وہ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے اختیارات, جس طرح کی زرداری صاحب نے اپنے اختیارات پارلیمان کو دیا تھا, اس طرح انہوں نے اپنا اختیارات سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا. ان سے پاکستان میں مجھ جیسے غریب ورکر جو نہ پیسے کی طاقت رکھتے ہیں, صرف اپنے ورک کے ذریعے سے الیکشن لڑتے ہیں, ہم جیسے لوگوں کو امید ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا اور ہمارے حق میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا. چلے اچھی بات ہے, ہماری بھی یہی دعا ہے, الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے اور جس کو عوام منتخب کریں اس کو اقتدار ملنا چاہیے. نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہو رہی ہے 21 اکتوبر کو. خانزادہ صاحب پولیٹیکلی ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی میں آ جائیں گے, چونکہ کل کے فیصلے کے بعد بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں. دوسرا وہ وطن واپس آ جاتے ہیں تو سیاسی مستقبل آپ کہاں دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کا, مسلم لیگ نون کا؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے اور پاکستان کی لیڈران کو پاکستان میں آنا چاہیے. پاکستان مصیبت میں ہے, اس کے ساتھ کڑا ہونا چاہیے. مستقبل کسی کا کیا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہوگا, اور یہ تو ہر ایک کے کارکردگی پہ ہے کہ اس کے کارکردگی کیسے رہی. پنجاب میں ان لوگوں کا حکومت تھا, مرکز میں انہوں نے 2013 سے 2018 تک حکومت کیا ہے, اس سے پہلے حکومتوں میں رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک اور ہمارے ملک کے عوام کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دے دے, نعروں پہ ووٹ نہیں دے دے. یہ پاکستان میں مذاق بن گیا ہے. ہم الیکشن کے لیے نیریٹیو بناتے ہیں. بھائی کون سا نیریٹیو آپ بناتے ہیں؟ نیریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے نعرے بنائیں گے جس پہ ہم عوام کی جذبات کا استحصال کریں, عوام اس پہ ہمیں ووٹ دے دے, چاہے وہ وعدے پھر ہم پورا کر سکیں یا نہیں پورا کر سکیں. جی بالکل. جس طرح عمران خان نے نیریٹیو بنایا تھا, نیا پاکستان بنائیں گے, مدینے کی ریاست بنائیں گے, کرپشن کا خاتمہ ہوگا, IMF کے پاس نہیں جائیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اس کو یہ لوگ نیریٹیو کہتے ہیں. نیریٹیو وہی ہے جو آپ ملک کے مسائل اور وسائل کو دیکھے اور عوام سے یہ وعدہ کرے کہ اس وسائل میں ہمارے ملک کی یہ وسائل ہے, اس میں ہم اتنے بہتر طریقے سے مسائل حل کر سکتے ہیں. یہ نیریٹیو ہے. یہ جھوٹ کی نیریٹیو بنانا, ہر پارٹی اس میں لگی ہے کہ بھائی ہم آئندہ الیکشن کے لیے نیریٹیو بنا رہے ہیں. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ایک ہی نیریٹیو ہے, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو حکومت رہا ہے, وہ جو ہمارے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا حکومت رہا ہے, وہ ہمارا جو اسف علی زرداری صاحب کا 2008 سے 2013 تک حکومت رہا ہے. اس میں اس وقت کے مسائل کو لوگ دیکھ لیں, پاکستان کے وسائل کو دیکھ لیں اور ہماری کارکردگی کو دیکھ لیں, اور اس کے بعد ہمیں ووٹ دے دیں. ہمارا تو یہی نیریٹیو ہے. بہت شکریہ خانزادہ چناگ صاحب, آپ نے بتایا کہ ماضی میں آپ کی حکومت کی کارکردگی کیا رہی اور کیا نیریٹیو ہو سکتا ہے, اور نیریٹیو شارٹ ٹرم نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ملک کے مفاد سامنے رکھنے ہوں گے. اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے اور سیاسی ماحول کس طرف جائے گا, میاں صاحب کی وطن واپسی کے بعد ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, آئین اور قانون کی بالادستی کیسی ہوگی, اور الیکشن کیا واقعی جنوری کے اختتام پہ ہو رہے, اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.